ब्लेस करे इस बाबरकत दुआ के लिए जो तमाम परस्तारों के लिए और खुदा के खादम के लिए आपने बरकत चाहिए है, ईमान से खुदा के खादम ने रिसीव की है और खुदावंद उन्हें आज फिर से कसरत से इस्तेमाल और खर्च करेंगे। खुदावंद आपके भी साथ हो, यही ब्लेसिंग हम आपके लिए और आपके घराने के लिए मांगते हैं। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे, आमीन। तो अजीजों बेवक्त अपनी सोचों को ख्यालों को खुदावंद के ताबे करें ताकि हम बड़े लायक तरीके से खुदावंद के पाक कलाम को सुने, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, ऐ खुदावंद मुझे अपने आइन की राह बता, मैं आखिर तक उस पर चलूंगा, आमीन। तो हम सबको खुदावंद तौफीक अनायत करे ताकि हम खुदा के पाक कलाम की सच्चाइयों पर चलते हुए अपनी जिंदगी बसर करें। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से खुदा उनके खादम को, पाकरू को और खुदा को वेलकम करती हूँ। तो पास्टर जी आइए खुदा की सच्चाइयों को हम तक पहुंचाइए। वेलकम पास्टर जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच शाजिया बेटे, गॉड ब्लेस यू। और आप सबको भी जिन्होंने आज इस हमदो सना में हिस्सा लिया। खुदावंत के हजूर बुलंद आवाज़ से गाना बहुत भला है, क्योंकि उसके कान हमारी फरियादों की तरफ लगते हैं। जब उसके कान हमारी फरियादियों की तरफ लगते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो हमारी दुआ को सुनता है। तो आज खुदावंद के कलाम में अखीर ज़माना और बरगश्तगी, आपको पता है कि अखीर ज़माने में क्या होने वाला है। पहली बात तो ये है कि मुझे ये जानना है कि अखीर ज़माने की इब्तदा कब हुई है, अखीर ज़माना कब ख़त्म होगा। क्या बाइबल मुक़द्दस इसके बारे कुछ कहती है कि अखीर ज़माना कब शुरू हुआ? क्योंकि हम सब ये तो कहते हैं कि हम अखीर ज़माने में रहते हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन अखीर ज़माना शुरू कब हुआ? मेरे साथ आप निकालिए इब्रानियों का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी पहली 2 आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बड़ा वाज़िया तौर पर बता दिया गया है कि यीशु मसीह की आमद के ज़रिए आखिर ज़माने का आगाज़ हुआ। तो आखिर ज़माने का आगाज़ यीशु मसीह की आमद से हुआ। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिससे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुराने अहदनामे में खुदा ने मुख्तलिफ अंबिया कराम के ज़रिए कलाम किया, लेकिन इस ज़माने के आखिर में वो हमसे अपने बेटे की मार्फत कलाम करता है। तो इसलिए जिससे उसने तमाम चीज़ों का वारिस भी ठहराया। दूसरा पतरस उसका 3 बाब और उसकी 30 से 7 आयत में और वाज़िया किया गया है कि आखिर ज़माने में क्या होने वाला है। हम सब जानना चाहते हैं आखिर ज़माने में है, तो खुदा ने कोई ऐसा काम इस दुनिया में नहीं किया जिसके मतलब हमें पहले से नहीं बताया गया। दूसरा पतरस 3 बाब और उसकी 3 से 7 आयत में लिखा है, और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे। आखिर ज़माने में क्या ऐसे लोगों की आज भरमार है जो अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलते हैं, ना कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक। तो अगर आप इर्द गिर्द अपने नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि बहुत से आखिर ज़माना में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के मुतल्लिक़ बात करते हैं। उनके लिए अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना सबसे बड़ा उनका मकसद ज़िंदगी का यही होता है। फिर लिखा है 4 आयत में, वो कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक़्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। आज जब मैं माजी को देखता हूँ तो मेरे दादा कहते थे कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। जब भी प्रीच करते तो उनके पैगाम में ये बड़ी अहम बात होती थी कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है।
وہ اس دنیا سے چلے گئے، میرا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا، آج میں منادی کر رہا ہوں، اور شاید کسی حد تک مسیحی دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ مسیح کے آنا کب اس نے آنا ہے، بالکل اچھی دنیا چل رہی ہے، اور بہت سے مفکرین بھی، اسکالرز بھی اس بات کو مان چکے ہیں کہ یسوع مسیح نے نہیں آنا، اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ یسوع مسیح نے کہا جلد آنا، جلد کا کیا مطلب ہے؟ تو 5ویں آیت میں لکھا ہے وہ تو جان بوجھ کر یہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعے سے آسمان قدیم سے موجود ہے اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے۔ اس کے معجزات، اس کے تمام عجائب کام جو آج اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا موجود ہے۔ فطرت اس کی عکاسی کرتی ہے، تمام دنیا میں ہونے والے واقعات اور اس کی پیشن گوئیاں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا وہ ہمیشہ پورا ہوا۔ تو ہم آج کس طرح جان لیں کہ یسوع مسیح کی آمد قریب نہیں ہے؟ 6 آیت میں لکھا ہے انہی کے ذریعہ سے اس زمانہ کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی۔ طوفان کا ذکر کیا گیا ہے 7ویں آیت، مگر اس وقت کہ آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعے سے اس لیے رکھے گئے ہیں کہ جلائے جائیں، اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے۔ تو خداوند کا بڑا واضح پیغام ہے کہ یسوع مسیح کی آمد سے پہلے کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ دنیا آگ سے ہلاک ہوگی، اس دنیا کی عدالت ہوگی، اور عدالت جو ہے وہ آخری زمانہ جیسے ہی ختم ہوگا، وہ یسوع مسیح کی دوسری آمد پر ختم ہوگا، اور جیسے ہی ختم ہوگا اس دنیا کا انصاف کر دیا جائے گا، اور اس دنیا کے لیے مستقبل کی امید یہی ہے کہ اس دنیا کو نیا بنایا جائے گا، اور ہم سب اسی دن کے انتظار میں۔ لیکن ہم دیکھیں کہ یہ کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے؟ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرنا، ہمیں ایک دوسرے کو تعلیم دینی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو اس بات کی آگاہی دینی ہے کہ یسوع مسیح جلد آ رہا ہے۔ ہمیں توبہ کی طرف آنا ہے تاکہ ہم حق کی بات کو بہتر طریقے سے پہچان سکیں، تاکہ ہم حق کو جان سکیں، اور پھر ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلنے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان آج کلیسیا کے اندر شیطان کے نمائندے موجود ہیں۔ آپ کوئی بھی کلیسیا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب آپ ان کے طرز زندگی کو دیکھیں گے، جب ان کی ترجیحات کو دیکھیں گے، جب آپ دیکھیں گے کہ وہ زندگی سے کیا چاہتے ہیں، جب ان کی خواہشات دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کلیسیا کے اندر اس کے نمائندے موجود ہیں، اور اس کے نمائندے کلیسیا کو کسی نہ کسی طرح ان کاموں کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں پھندا ہے، شیطان کے پھندے۔ شیطان انہیں ہر طریقے سے مارتا ہے۔ اس کی ایک مثال، دعا میں لوگ غفلت کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ دعا کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ دعا میں غفلت اور بائبل کے مطالعہ کو نظر انداز کرنا۔ کلیسیاں، چرچز ہفتے میں ایک بار کھلتے ہیں، چلے جی 2 بار، میرا چرچ جو ہے وہ 3 بار کھلتا ہے، بدھ کو، جمعے کو اور ہفتے کو۔ اتنی بڑی بلڈنگ، اتنا زیادہ پیسہ لگانا، اور پھر اس کا استعمال کیا ہے؟ میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں، بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے چرچز پر، لیکن اس کا استعمال بعض کا ہفتے میں 1 بار ہی ہوتا ہے، اور کلیسیا کے اندر جو ہم لوگ پائے جاتے ہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ اس کا استعمال ہم بہتر طریقے سے بائبل سٹڈی یا دوسرے چیزوں کے لیے استعمال کریں۔
آپ کو پتا ہے کہ مسیحی ابتری، مسیحیت میں جو ابتری ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم بائبل کے مطالعے کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ کلیسیا کے لوگ کا انحصار درسوں کے بائبل کے مطالعہ پر ہے۔ یا تو وہ پادری صاحب سے مطالعے کی خواہش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بتا دیں، یا ایلڈر صاحب یا پڑھے لکھے افراد جو معاشرے کے اندر ہیں، ہمارا انحصار شاید ان پر ہے، جس کی وجہ سے مسیحی دنیا اصل تعلیم سے غافل ہو چکی ہے۔ اگر ہم دیکھیں پہلا پطرس اس کا 5 باب اور اس کی 8 آیت، جہاں پر پطرس ہمیں بڑے واضح طور پر ہم سے مخاطب ہے اور وہ ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے پہلا پطرس 5 باب اور اس کی 8 آیت، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے۔ اسی ہی ہے، اب دیکھتے ہیں یہاں پر شیطان آخر زمانہ میں کتنا ایکٹیو ہے۔ آج لوگ آزادانہ تعلیم کی بڑی بات کرتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں، بات کہتے ہیں نہیں ہم کنزرویٹو ہیں۔ لبرل کیا ہے؟ لبرل لوگ اور کنزرویٹو میں کیا فرق ہے؟ ہمیں اس تعلیم کی طرف نہیں جانا جو بائبل کے برعکس ہے۔ لبرل لوگ کہتے ہیں کہ بائبل کے اندر خدا کا کلام ہے۔ یو سی ہیئر، بائبل پوری خدا کا کلام نہیں ہے، اور بہت سے مسیحی اپنے آپ کو بڑی فخری انداز میں کہتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں، ہم ساری چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ بائبل کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ پھر کنزرویٹو کیا کہتے ہیں؟ پوری بائبل خدا کا کلام ہے۔ تو ہمیں اس بات کو ہمیشہ جاننا ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ پوری خدا کا کلام ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے رسم و رواج آج معاشرے میں ہیں۔ لبرل لوگ جو ہیں وہ یہ ان رسم و رواج کو اپنانے کی طرف آتے ہیں، وہ اسکرپچر یا بائبل مقدس کی اتھارٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے نزدیک جو ان کا اپنا اوپینین ہے، جو ان کی اپنی رائے ہے، وہ زیادہ مقدم ہے۔ تو یہ برگشتگی کا ایک پہلو ہے۔ ان کے لیے خدا کے احکام کوئی اہمیت نہیں رکھتے، انہوں نے ایک طرف ان کو رکھ دیا ہے، اور ان کا گول کیا ہے کہ ہم اپنی مرضی کریں۔ آج کلیسیا نے ان تمام گناہوں کو قبول کر لیا ہوا ہے۔ کیوں؟ پادری صاحبان بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں چرچ ممبر چاہیے۔ اب بشارتی کام جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ اب دیکھیں بشارتی کام، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس بشارتی کاموں میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، میں تو کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں۔ معجزات، وہاں پر معجزات ہوتے ہیں جی۔ اب معجزات جو ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ معجزات، آپ بشارت کی کسی میٹنگ میں بھی جائیں، آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اپنا معجزہ آئیں اور ریسیو کریں۔ استثنا 13ویں باب اور اس کی پہلی 5 آیات میں ہمیں واضح کیا گیا ہے کہ معجزات صرف خدا نہیں کرتا، شیطان بھی کرتا ہے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کی توجہ سب سے زیادہ معجزات پر ہے۔ کوئی بھی بشارتی میٹنگ ایسی نہیں جس کے اشتہار پر یہ نہ لکھا ہو کہ آئے معجزات ہوں گے، معجزات اپنے ریسیو کرے۔ یہ معجزات وہ کن کی طاقت سے کرتے ہیں؟
बाइबल मुकद्दस इसके मतलब बड़ा वाजिया कर देती है। मेरी तालीम, किसी और की तालीम, पास्टर तनवीर या पास्टर जान लतीफ़ या कोई और नहीं, सबसे अहम तालीम जो बाइबल में लिखा है वो मेरे लिए अहमियत रखता है, ना कि कोई और चीज। इस्तिश्ना 13वां बाब और उसकी पहली 5 आयत में क्या लिखा है? अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे। ये पता क्या है? नबी, प्रॉफिट, ख्वाब देखने वाला, और वो क्या करे? निशान, मुजजात करे, अजीब बात की खबर दे, साइंस एंड वंडर्स, यानी जो कुछ वो कहे वो पूरा हो जाए। अगली आयत लिखे, देखे दूसरी आयत, इस्तिश्ना 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत पर गौर करे। और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी वो वकू में आए, वो जो कुछ कहे वो पूरा हो जाए, और वो तुझसे कहे कि आओ आ हम और मबूदों की जिनसे तू वाकिफ नहीं पैरवी करके उनकी पूजा करे। यानी उसकी तालीम बाइबल के बरक्स हो, बाइबल के बिल्कुल, बाइबल से उसका कोई तल्लक ना हो, वो किसी और तरफ लेकर जाए, लेकिन वो मोजज़ात करता हो, वो अजीब काम करता हो। मसलन वो कहता है कि भाई आज बारिश होगी तो बारिश हो जाए, ये है अजीब काम। तो तू हरगज उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना। मोजज़ात कर रहा है, निशानात दिखा रहा है, लेकिन बाइबल क्या कहती है कि तू उसकी हर बात ना सुनना, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा तुमको आजमाएगा ताकि जान ले कि तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखते हो या नहीं। हमें खुदावंद की पैरवी करनी है, मुजज़ात के पीछे मत भागे, उसके हुक्म पर चलना है, उसकी बात को सुनना है, उसकी बंदगी करना है और उससे लिपटे रहना है। ये है मेरा और आपका काम। 5वीं आयत में पढ़ते हुए थोड़ा सा घबराता हूं। क्यों? वो नबी या ख्वाब देखने वाला कत्ल किया जाए। इसराइल को यह हुक्म था कि तुम्हारे मुल्क में ऐसा कोई शख्स ना हो। आज थोड़ी देर के लिए उन मोजज़ात पर गौर करें जो मिस्र में हुए। खरूज 7 बाब और उसकी 10 से 13 आयत में लिखा है, और मूसा और हारून फिरौन के पास गए और उन्होंने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया, और हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके खादमों के सामने डाल दी और वो सांप बन गई। तब फिरौन ने भी दनाऊ और जादूगरों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी सामने डाली और वो सांप बन गई। एक तरफ खुदा मुजज़ा कर रहा है, दूसरी तरफ मिस्री लोग भी, जादूगर जो है वो भी ऐसे ही कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर किस तरह हम वाजिया करें कि जो मुजज़ा ये खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से? फिर हमें खरूज 8 बाब और उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है, चुनाचे जितना पानी मिस्र में था उस पर हारून ने अपना हाथ बढ़ाया और मेंढक चढ़ाए और मुल्के मिस्र को ढांक लिया, और जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया और मुल्के मिस्र पर मेंढक चढ़ा लाए। यू सी हियर सेम थिंग। जो मुजज़ा खुदा कर रहा था वही वो कर रहे थे, उसी तरह का। जान डाल दी, मेंढक के अंदर जान डाल दी, सांप जान डाल दी। अयूब 1 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, अयूब जब उस पर मुसीबतें आई, खुदावंद उसके बारे कहता है कि वो रास्तबाज है। खुदावंद ने उसके बारे शर्त लगाई, और जब 16वीं आयत में जब नौकर उसको आकर एक एक चीज बता रहे हैं, तो एक नौकर आया और उससे वो कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाज़िल हुई
اور بیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بسم کر دیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ آگ آسمان سے آئی اور اس نے بسم کر دیا۔ ایوب کی تمام بھیڑ بکریاں نوکروں کو بھی بسم کر دیا۔ پھر ایک اور نوکر آیا، پہلا باب اس کی 19 آیت میں، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ عزیزو، اس کے بچوں کو مارنے والا کون تھا؟ اس کی بھیڑ بکریوں نوکروں کو مارنے والا کون تھا؟ کیا آسمان سے آگ اس کو نوکر کو آتے نظر آئی کہ وہ خدا نے بھیجی یا کسی اور ہستی نے بھیجی؟ ایوب کے بیٹوں کو مارنے کے لیے آندھی کس نے چلائی؟ کیا خدا نے چلائی کہ اس کے بچوں کو مار دے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ تو پھر آندھی طوفان پر ہم اکثر کنٹرول خدا کا کہتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہوا ہے؟ یہاں پر حالات تبدیل ہیں، اور ان حالات میں ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ کیا ہے۔ یعنی کہ میرا مطلب یہ ہے کہ شیطان معجزات کر سکتا ہے، اس بات کو مت بھولے۔ ایوب 2 باب 7 سے 9 آیت میں لکھا ہے، تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے آپ کو کھل جانے کے لیے ایک ٹھیک راہ لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ دوست، اب آپ دوسرے لوگ اس کے پاس آئے، اس کی بیوی بھی اس کو کہتی ہے کہ یہ سارا کچھ خدا سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، تو مر جا، خدا پر لعنت کرتے۔ لیکن ایوب خدا کے ساتھ وفادار تھا۔ متی 24 باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جھوٹے مسیح جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ تو عزیزو، یہاں پر جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیحوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج ہم بہت سے جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی دیکھتے ہیں۔ ایک جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیحوں کی بہت سی آج مثالیں ہیں۔ جب میں دیکھ رہا تھا ایک دن کہ میں دیکھوں، اندازہ لگاؤں، انٹرنیٹ سے پتہ کروں کہ جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح کتنے ہیں، تو ان کی فہرست اتنی طویل تھی کہ میں نے اس کو پڑھنا بند کر دیا۔ ان کے کارناموں کو میں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے۔ لاتعداد لوگ جو آج دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسیح ہیں، اس کی چند مثالیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، پتہ نہیں وقت ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جم جان، امریکن پاسٹر، جس نے لوگوں کو اپنا گروہ بنا لیا، لوگ اس کی طرف مائل تھے، ہر وقت اس کی طرف دیکھتے تھے، سینیٹر اس کے چرچ میں جاتے تھے۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ میں مسیح ہوں، لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، وہ ان کو کہیں اور جنگلوں میں لے گیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ اس نے کہا کہ سب کو زہر کھا لو، ہم خدا کی بادشاہت کے وارث ہو جائیں گے۔ سب لوگوں نے زہر کھا لیا، اور 900 سے زیادہ لوگ تھے جو مر گئے۔ مارشل ایپل، another example، جس نے کیلیفورنیا کے اندر اپنے لوگوں کو کہا کہ آج رات ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آسمان پر جا رہے ہیں۔ ڈیوڈ کریش اور جتنے نام بھی آپ لیں،
وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام کیا ہے؟ حقیقت میں ہمیں دھوکہ دینے کے لیے۔ تو ان سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ سب سے اہم چیز جو ہتھیار ہمارے پاس ہے وہ بائبل مقدس ہے۔ ہم جب بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم ان آزمائشوں پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے بائبل مقدس سے آزمائشوں پر قابو پایا۔ مثال کے طور پہ یسوع مسیح کی پہلی آزمائش کیا تھی؟ کہا گیا ان پتھروں سے کہہ کے روٹی بن جائے، کلام مقدس کے مطابق کہہ دیا۔ اور یہ بات جو ہے یسوع مسیح جانتے تھے کہ اگر وہ کہیں گے تو روٹی بن جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یسوع مسیح نے اس کو روٹی نہیں بنایا۔ اگر آپ 40 دن سے بھوکے ہیں تو کیا آپ کھانے کے لیے روٹی بنانا کوئی مشکل ہے؟ یا آپ ایسا نہیں کریں گے اگر آپ کے پاس طاقت ہے؟ کریں گے کیونکہ آپ کو بھوک لگی ہے۔ لیکن اگر تو خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح کو پتا تھا آزمائشوں میں آنے سے پہلے جب بپتسمہ ہوا تو خدا نے واضح طور پر اس کو بتا دیا کہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور خدا کی بات میں شک کرنا وہ کسی طور پہ پسند نہیں کرتا تھا۔ خدا کی کہی ہوئی بات پر ہم شک نہیں کر سکتے۔ خدا کی بات چاہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس میں شک کی گنجائش نشتا۔ اور پھر آخر زمانے میں کیا ہونے والا ہے؟ مکاشوہ 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ یہ ہے جو آج آخر زمانے میں ہونے والا ہے۔ اگر اس کو یہ قوت حاصل ہے کہ وہ آسمان سے آگ نازل کر لے، تو آج کیا جو معجزات ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتا؟ مجھے اور آپ کو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ جو معجزات کرنے والا ہے اس کا طرز زندگی کیا ہے۔ کیا وہ بائبل کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا کہ اپنی مرضی کے مطابق یا اپنی خواہشات کے مطابق؟ اس کی طرز زندگی کو دیکھا کریں، کیونکہ خدا کسی ایسے شخص کو اپنے کلام کے لیے استعمال نہیں کرتا جو اس کے حکم پر عمل نہیں کرتا۔ تو یقیناً آج ہم اس برگشتگی کے دور میں رہ رہے ہیں، اور یہ برگشتگی کا دور یسوع مسیح کی دوسری آمد تک جاری رہے گا۔ تو آئیں اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے تیار کریں جو وہ ہمارے ذریعے کرنا چاہتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے۔ آمین۔